बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक बड़ा फ़ैसला था, उसके ऊपर बिलाखिर अमल दरामद कर दिया गया है और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को सज़ाएँ देने वाले जो रिटायर्ड जज हैं उनसे मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है। और सबसे अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुअत्तलियाँ हैं मेंबरान असम्बली की, उससे मुतल्लिक और स्पीकर के जो इख्तियारात हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं और एक स्पीकर के इख्तियारात हैं, उससे मुतल्लिक जो मामला, चूँकि ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन का केस है तो अल्टीमेट ये लार्जर बेंच इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन अब तक जो पेशरफ सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वक्तन फ़वक्तन बात की जाती रही 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ भी और हाइब्रिड निज़ाम से मुतल्लिक भी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से बड़ी अहम गुफ्तगू की गई, जो जिसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी बयान भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, अवामी नुमाइंदों को नाअहल करके हकूक़ छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। इलेक्शन के दौरान मुल्क भर में हमसे मैंडेट चोरी किया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि फॉर्म 47 की मांगे तांगे की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे ख़िलाफ़ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। 17 माह में सूबे ने 250 अरब रुपए से ज़ायद आमदनी हासिल करके तारीख रकम की है। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया है, हमें कर्ज़ों में डूबा हुआ तनख्वाहों के लाले पड़े सूबे का चार्ज मिला, सूबे को माली तबाही से निकाल कर कामयाबी की तरफ गामजन कर दिया गया। कर्ज़ों की अदायगी के लिए 190 अरब का जो फ़ंड कायम किया और हदफ हमारा 300 अरब है। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा शफाफियत, खिदमत और तरक्की में मुल्क भर में मिसाल बन चुका है। दहशतगर्दी का खात्मा और आवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जिरगों का दायरा, जो जरगे हैं उनका दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। आवाम की जो राय है वो फ़ैसला कुन होगी। पुलिस और फ़ौज के शुहदा का खून ड्राएगा नहीं जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अवामी राय और जरगों से मुशावरत से मजबूत हिकमत अमली तैयार करेंगे। रजीम चेंज से हुकूमत गिराने के बाद PTI हालत जंग में है। रियासत मुखालिफ क़ुव्वतें मुतहरिक, लेकिन हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इंतकामी क़ुव्वतें कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान और आज़ादी की जंग है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो कोहिस्तान नैब स्कैंडल है, जो 40 अरब रुपए का नैब स्कैंडल है, ये एक तो निगरान हुकूमत के दौर का स्कैंडल है और दूसरा इसमें जो मुलव्वस हैं वो जो अकाउंटेंट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो वफाक के मुलाजिम होते हैं, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स से पैसे गए और ये सारा हेर फेर होता रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया। उन्होंने ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भेजा। वहाँ पर स्पीकर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने इस मामले के ऊपर एक्शन लिया बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उन्होंने ये मामला नैब को भेजा। नैब ने तहकीकात शुरू की और खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पर नैब को सपोर्ट कर रही है कि हर सूरत जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक। आप जानते हैं हमारे मुल्क में दो तरह की जबरी गुमशुदगियाँ थी, और एक कहा जाता था जो क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स जो रियासत मुखालिफ हैं उनकी जबरी गुमशुदगियों की ख़बरें हम सुना करते थे। फिर हमने देखा कि 2022 के बाद फिर पंजाब में जब इस लेवल पे काम शुरू हुआ, पॉलिटिकल जब जबरी गुमशुदगियों का मामला शुरू हुआ, तो फिर तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो गई कि ये एक ऐसा बयानिया है कि जहाँ ये निज़ाम चाहता है वो उनको कुछ भी डिक्लेयर कर देता है। इस वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें आईं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त थी, एतजाज़ एहसन की सबसे अहम दरख्वास्त थी, जिसमें कहा गया था कि जबरी गुमशुदगियाँ करके लोगों से उनकी जो सियासी एफिलिएशन है वो तब्दील करवाई जाती है। तो ये इस तरह के मामलात थे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पहले जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब भी थे और वो साबिक जो जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक कमीशन था,
وہ اس کے بھی چیئرمین تھے، پھر اس کے بعد ان کو وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ان کو ہٹا دیا گیا اور کتنے مہینوں تک نیا کمیشن مقرر نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مقدمات کی کوئی سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لارجر بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا لائیو سماعت ہوگی، اس میں جسٹس ارباب طاہر صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، جسٹس سردار اعجاز خان صاحب تھے۔ تو ارباب طاہر صاحب جب 26ویں ترمیم ہوئی تو ارباب طاہر صاحب نے کہا جی کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ بینچ ٹوٹ گیا اور وہ کارروائی آج تک آگے نہ بڑھی اور وہ لارجر بینچ پر سماعت نہ ہو سکی۔ لیکن ایک بطور سنگل ممبر بینچ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے احکامات دیے تھے کہ جن کے پیارے جبری گمشدہ ہیں ان کی فیملیز کو 50 لاکھ روپے معاوضہ ریاست کی جانب سے دینے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے جو یہ کمیشن کی تقرری کا حکم دیا تھا۔ اب کمیشن کی تقرری سے متعلق جو اب آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، اب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ ابھی جو عباد فاروق کے بھائی ہیں شہزاد فاروق، میاں شہزاد فاروق، جنہوں نے مریم نواز کے مقابلے میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا، تو وہ 5 اگست کی شام سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً ایسے معاملات سامنے آتے رہے۔ وفاقی حکومت نے جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن کی تشکیل نو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کو کمیشن کا چیئرمین تعینات کر دیا ہے۔ جبری گمشدگیوں پر قائم انکوائری کمیشن کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کی تشکیل نو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ نظر اکبر ممبر سندھ، ریٹائرڈ جج محمد بشیر ممبر اسلام آباد، یہ وہ جج بشیر ہے جنہوں نے نیب کے مقدمات میں پہلے نواز شریف کو سزا دی تھی اور پھر عمران خان کو سزا دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ جج بشیر صاحب ہیں جو دوران کاروائی بیمار ہو گئے تھے اور ان کو جو ہنگامی بنیادوں پہ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور ان کی ریٹائرمنٹ کا جو معاملہ تھا ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی، اور پھر انہوں نے عمران خان کو سزائیں دی، ان کی جرا کا رائٹ کلوز کر کے ان کو سزا سنا دی تھی۔ یہ پہلا توشہ خانہ کا نیب کا کیس تھا جس میں 14 سال سزا ہوئی، اور جب اس سزا معطلی کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو ویری فرسٹ ڈیٹ پر جو اس وقت امجد پرویز صاحب تھے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے نیب کے، جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، انہوں نے عدالت کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ توشہ خانہ کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیں۔ نیکسٹ جو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس کے اوپر امجد پرویز صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائل ہے چونکہ درست نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ اس کو کلعدم، سزا کو کلعدم، وہ جج بشیر کا جو فیصلہ تھا اس کو کلعدم قرار دے کے آپ یہ معاملہ واپس ریمانڈ کر دیں، جس کے اوپر پھر عمران خان سے کہا گیا کہ عمران خان سے آپ مشورہ کر لیں، مشاورت کے لیے ٹائم دیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب اس میں وکیل تھے۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ ہم یہ معاملہ ریمانڈ ہونے کے حق میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر آپ ہمیں سنیں اور میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سرکار رات کے 11 بجے تک ٹرائل چلوائے، ہمارے رائٹ کلوز کرے، ہمیں ہمارا حق دفاع ختم کرے، اور اس کے بعد جب سزا ہو جائے تو سزا اپیلوں میں کہے کہ جی آپ اس سزا کو کلعدم قرار دے دیں تاکہ نئے سرے سے ٹرائل ہو۔ تو یہ پروسیکیوشن کو ان کے مقدمات درست کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا، میرٹ کے اوپر سنیں۔ تو پھر میرٹ کے اوپر علی ظفر صاحب نے ایک تاریخ کے اوپر اپنے آرگومنٹس شروع کیے تھے، لیکن پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان تشریف لے گئے اور وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ تو یہ وہ جج محمد بشیر صاحب ہیں۔ صحافی کہتے ہیں کہ جج بشیر صاحب کو یہ بات، چونکہ انہوں نے عمران خان کو سزا سنائی تھی، تو اب جج محمد بشیر صاحب کو بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے، ان کو یہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کا ممبر اسلام آباد جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس میں کمیشن کی تشکیل نو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ نظر اکبر ممبر سندھ ہے، جسٹس ریٹائرڈ سید افسر شاہ ممبر خیبر پختونخوا ہے، جسٹس ریٹائرڈ سید ارشاد شاہ اس کے ہیڈ ہے، اور جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، چونکہ وہ جو ہائی کورٹ کے جج نہیں ہیں وہ بلکہ جج بشیر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہونے کے ناطے ان کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کو انکوائری کمیشن کا چیئرمین تعینات کیا گیا ہے، اور چیئرمین نے لاہور اور کراچی میں 50 سے زائد کیسز کی سماعت بھی کر لی ہے۔
اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جولائی میں کمیشن نے 70 کیس نمٹائے اور 15 نئی شکایات رجسٹرڈ کی، جبکہ کمیشن نے گمشدہ افراد کے خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے 50 لاکھ روپے کے پیکج پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا فیصلہ تھا، تو وہ فیصلہ چونکہ آج تک برقرار ہے تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد کمیشن کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کمیشن کو اب تک مبینہ جبری گمشدگیوں سے متعلق 10,607 کیس موصول ہوئے اور 31 جولائی 2025 تک کمیشن نے 8,770 کیسز 82% کیس نمٹا دیے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیئرمین کمیشن کی پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، سندھ کے داخلہ سیکرٹریز، آئی جی پولیس سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں چیئرمین کمیشن نے تمام صوبوں کی مشترکہ تفتیشی ٹیمز اور صوبائی ٹاسک فورسز پر رپورٹس بروقت جمع کروانے پر بھی زور دیا ہے۔ اب چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہمارا طاقتور نظام ہے ان سے جڑے ہیں یہ جو جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ صاحب ہیں، تو اس وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں کس طریقے سے آگے بڑھائے جاتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنماؤں کی جبری گمشدگیوں کے مقدمات ہیں ان میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، کیا ان کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے، اور کیا واقعی کسی بڑے پیمانے پر کوئی اس میں نظر آئے گا، کسی بڑے پیمانے پر کوئی کارروائیاں نظر آئیں گی، یہ اہم ہوگا۔ وہیں پہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں دے کے نااہل قرار دیا جا رہا ہے، جس میں اب تک 3 نااہلیوں کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرح سے معطل ہو چکا ہے، ضمنی الیکشنز کو روک دیا گیا ہے، اور ایک پنجاب سے اگر ہم بات کریں تو وہ نااہلی سزا کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جمشید دستی کو، تو اب تک 4 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر ضمنی الیکشن روک دیا ہوا ہے ہائی کورٹس نے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب سے جن لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا تو وہ بھی الٹیمیٹ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، لیکن جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہ وہ کوئی چھوٹی سی بات کے اوپر بھی 15 سیشن کے لیے ممبران اپوزیشن کے ممبران کو معطل کر دیتے تھے، 26 لوگوں کو پہلے نااہل کیا گیا تھا، اور اب وہ نااہلی پھر ختم ہو گئی چونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا اختیار ہے جو اسپیکر نے استعمال کیا۔ اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات بھی کی تھی اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ پھر باتیں ہوئی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبران کو اس وجہ سے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جس ممبر نے تھپڑ مارا تھا مسلم لیگ نون کے ممبر اسمبلی کو، ایک تو ان کو نااہل قرار دیا گیا، دوسرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں لاہور سے شیخ امتیاز محمود، جن کو حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن ریفرنس کو مسترد کیا ہے، جو مسلم لیگ نون کی درخواست ہے اس کو مسترد کیا، تو انہوں نے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ان کو 15 سیشنز کے لیے معطل کیا گیا ہے، اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بڑے اہم آئینی سوالات اٹھائے ہیں کہ جو اسپیکر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے وہ اس طرح کا کسی کو 15 سیشنز کے لیے معطل کرے، اسپیکر کہاں سے یہ اختیار استعمال کر رہا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے توسط سے عدالت سے رجوع کیا اور درخواست میں پنجاب حکومت، گورنر پنجاب، اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ امتیاز محمود شیخ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ اسمبلی اجلاس کے دوران 4 قوانین کی منظوری کے وقت میں نے کورم کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلی رولز 4 اور 5 کا غلط استعمال کرتے ہوئے میری رکنیت 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رکنیت معطل کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے کر درخواست گزار کی رکنیت بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کی خلاف ورزی پر پہلے بھی اپوزیشن کے 26 ارکان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ اسپیکر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی کارروائی کرے۔ بڑا واضح طور پر کہا کہ اسپیکر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی کارروائی کرے۔ اب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کیس فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اگر یہ نہ روکا تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ممبران بچ گئے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، ان کو بھی ایسے ہی جب چاہیں گے، جب کوئی اہم اجلاس ہوگا جیسے ابھی بلدیاتی قانون کی منظوری کا معاملہ آئے گا تو وہ ان کو معطل کر دیں گے، معطل کر کے تو وہ اپنے کورم بھی ان کی کوئی نشاندہی نہیں کرے گا، کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ مریم نواز کے تقریر کے دوران احتجاج کیا گیا، ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا، تو ان کا یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اس وجہ سے
ان کا یہ کہنا ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے اور ہماری عدالت سے یہ استدعا ہوگی کہ لارجر بینچ بنایا جائے اور اسپیکر کے جو اختیارات ہیں ہمیشہ کے لیے طے کیے جائیں کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ وہ منتخب ممبر اسمبلی کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دے اور نااہل کر دے۔ یہ ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر، اور اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی لارجر بینچ بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جس لارجر بینچ نے جو جمشید دستی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کے اختیارات سے متعلق بنا ہے فل بینچ، تو یہ بھی اسی فل بینچ میں چلا جائے معاملہ۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔